बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। प्रोग्राम आज की खबर के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट महविश मुमताज़ बेग। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे बल्तिस्तान के डिस्ट्रिक्ट घांचे के अवामी मसाइल के ऊपर। अवामी नुमाइंदों के जो नुमाइंदगी इस वक्त रही है डिस्ट्रिक्ट घांचे में, स्पेशली अवामी मसाइल को हल करने के लिए, आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए, या फिर कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स लाने में उनका कितना इन्वॉल्वमेंट रहा है, उनका कितना रोल रहा है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और डिस्ट्रिक्ट घांचे के जो आवाम इस वक्त बेसिक फैसिलिटीज़ से महरूम है, उसकी क्या वजह है, आज इस हवाले से हम जानेंगे, क्योंकि एक बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनका इंट्रोडक्शन करवाती चलती हूँ। एक्स कैंडिडेट GB असम्बली GBLA 23 हल्का 2 आसिफ हुसैन एडवोकेट साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम। और नाज़रीन, आसिफ साहब से डिस्ट्रिक्ट घांचे के हवाले से स्पेशल आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आसिफ साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। और साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज के ये मॉडर्न ज़माना हम इसको कहते हैं, टेक्नोलॉजी का दौर आ गया है, आप क्या समझते हैं कि अभी भी डिस्ट्रिक्ट घांचे के मसाइल के ऊपर बात करें तो अवामी मसाइल कौन कौन से हैं जो अभी तक हल नहीं हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू महविश साहिबा। घांचे के हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ मिलते हैं, स्पेशली एजुकेशन सेक्टर को अगर लेने, हेल्थ सेक्टर को लेने, रोज़गार के हवाले से लेने, तो ज़्यादातर जो अवामी इश्यूज़ है वो बहुत ही जो ना हाई लेवल पे हैं, जहाँ बुनियादी जो ज़रूरत है, बुनियादी जो हुकूक़ हैं अवाम की, वो नहीं मिलता। इससे ज़्यादा अफसोसनाक क्या हो सकता है? बुनियादी हकूक़ कौन से हैं जो अभी तक नहीं मिल पा रहे? अभी बिजली का आप देखें, बिजली का है, हेल्थ के हवाले से अगर देखें, और दूसरे रोज़गार के हवाले से देखें, और दूसरे जो टूरिज़म के हवाले से देखें, ना होने के बराबर है। वहाँ एजुकेशन सेक्टर को अगर लिया जाए, अगर एजुकेशन में देखें तो 2021 में 194 पोस्ट खाली थे, अभी तो 22 आ गए हैं, कम से कम अबाउ 200 हो गए हैं। तो अभी तक वो उनकी तशहीर नहीं हुई, इश्तिहार नहीं हुई, वो अभी फिलअप नहीं हो गए। दूसरा, अगर वहाँ पे देखें तो टीचर्स के अलग शॉर्टेज है। कॉलेज में जाएं तो लेक्चरर्स की सिर्फ विजिटिंग लेक्चरर्स ज़्यादा है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, और रेगुलर बहुत ही कम हैं। अगर वहाँ पे खुद वो लोग जो लेक्चरर्स हैं, वो लोग खुद अपने परेशानी में पड़े हुए हैं, कॉन्टीजेंट बेस पे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, वो खुद अपने मसले मसाइल हल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बेचारे स्टूडेंट्स को लेकिन अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा कि वज़ीर तालीम जो है वो पिछली हुकूमत में आपके ही हल्के अपने डिस्ट्रिक्ट से जो है वो थे, तो उन्होंने इसके ऊपर काम नहीं किया, या फिर आप कहते हैं कि अभी भी जो है वो एजुकेशन सेक्टर मुतासिर है, तो क्या ये हैरत की बात नहीं है? असल में जो नुमाइंदे हैं वो आवाम की एहसासात, जज्बात को मजरूह करते हैं। अवाम के जब वोट का सीज़न आता है तो अजीब बातें करते हैं, वो सब्ज़ बाग दिखा के निकल जाता है, और 5 साल तक वो हलके के अंदर उनका नाम और निशान नहीं रहता, न उनको हलके का पता होता है कि मेरे हलके में क्या हो रहा है। हालांकि इक़्तिदार में आने के बाद इक़्तिदार में आने के बाद उनको हालांकि पता, उनको चाहिए कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो उनको अवामी इशूज़, अवामी नुमाइंदगी का मतलब ये है कि अवाम के मसले मसाइल को ऐवानों पर, असम्बली में उनके बारे में डिस्कस करना, उनके हल के बारे में आगे तगदो करना है। हमारे नुमाइंदे ऐसे हैं, बदकिस्मती से, सॉरी टू से, हमारे नुमाइंदे जो ये हैं कि वो जाते हैं असम्बली में और वो समझता है कि मैं तो कुल हूँ, उसको तो अवाम के बारे में फ़िक्र ही नहीं होता कि मैंने अवाम के लिए करना है, मुझे जो वोट मिले हैं अवाम ने दी है, इनके गरीब लोगों ने दी है, तो ताकि मैं उनके जो मसले मसाइल हैं उनको हल करें। चलें, ये तो दस्तूर है ना कि हर नुमाइंदा ऐसा करता है, लेकिन अभी एजुकेशन का आपने कहा कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, तो अगर हम बात करें इब्राहिम सनाई साहब की परफॉर्मेंस को, तो आप उनको कितना जो है ना मार्क्स देंगे? आप क्या कहेंगे? उन्होंने अपनी जिम्मेदारी, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट घांचे से उनका ताल्लुक है, वजीर तालीम वो रहे, असम्बली में रहे, एक अच्छे पोस्ट पे जो नहीं है, एक अच्छे ओहदे पर है, कितना काम किया उन्होंने? अगर
کسی نمائندے نے, میں کسی کو مخصوص نہیں کرنا, اسپیسیفائی نہیں کرنا چاہتا ہوں, اگر کسی نمائندے نہیں, ابھی ہم نے ایجوکیشن کی بات کی تو میں صرف ایجوکیشن کو ذرا فوکس کر جی ایجوکیشن میں یہ ہے, اگر کسی بندے نے, اگر کسی نمائندے نے اگر کام کیا ہوتا تو آج جو ہے نا پرائیویٹ سکول ہونے کا وجہ کیا ہوتی وہاں پہ. پرائیویٹ سکول اب وہ سب سے بہتر انداز میں چل رہے ہیں, جبکہ گورنمنٹ سیکٹر بالکل بیٹھا ہوا ہے. کیوں بیٹھا ہوا ہے یہ تو ان کو سوچنا چاہیے. جس نے جو ہے نا کام کیا ہوتا تو ہمیں بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, عوام کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. حالانکہ تنخواہ بھی جو ہے نا جو ٹیچرز رہتے ہیں گورنمنٹ سیکٹر پہ زیادہ ہے, پرائیویٹ سیکٹر پہ تو بہت کم ہے بیچاروں, لیکن ان کی پڑھائی بہت زبردست ہے ایز کمپیئر ٹو گورنمنٹ سائٹس. تو اسی سے ہمیں نتیجہ اخذ کرنا چاہیے کہ کام وہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہے. میں کہتا ہوں وہاں پہ کام ہوا ہی نہیں. اگر کام ہوتا تو ہمیں آج یہاں بیٹھ کے ایجوکیشن کے بارے میں ڈسکس نہیں کر رہے ہوتے. اچھا, ابھی میں اگر ان شارٹ بات کروں, بلتستان میں جو ہے وہ بلتستان کے ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس کی اگر ہم بات کریں تو ڈسٹرکٹ گانچھے جو ہے, ڈسٹرکٹ گانچھے باقی دیگر ڈسٹرکٹ سے کتنا پیچھے ہے یا پھر وہ کتنا آگے ہے اس وقت؟ میں سمجھتا ہوں پورا جی بی میں سب سے جو بیک ورڈ ہے وہ ڈسٹرکٹ گانچھے ہی ہے, کیونکہ دوسرے جگہوں پہ ابھی تو یونیورسٹی کے کیمپس بن رہے ہیں, ہمارے وہاں پہ ابھی تک نہیں ہے. تو میل کو تو چلو کہیں ادھر ادھر جا کے وہ گزارا کر لیتے ہیں, فیمیلز کا بڑا ایشو چل رہا ہے وہاں پہ. تو سب سے جو ہے نا بیک ورڈ ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ گانچھے. وہاں پہ تقریباً وہ جو ہے نا 2,000-2,500 جو ہے نا ڈسیبل پرسن ہیں. وہاں پہ کوئی ایسا ٹیکنیکل سکول کالجز ہے ہی نہیں ہے. تو سب سے اور بنیادی جو ہیلتھ کے ہیں, ہیلتھ کے ایشوز آپ کو دیکھیں دن روز بروز ہیلتھ کے ایشوز پہ ڈسکس ہوتے آ رہے ہیں. حالانکہ وہاں پہ ڈاکٹرز صرف جو ہے نا کنٹیجنٹ پیڈ پہ ہوتی ہے 1 ایئر کے لیے. اس سے زیادہ افسوسناک کیا ہے, وہاں پہ ICU قائم ہے لیکن سہولیات نہیں ہیں. ہر چیز کا فقدان ہی ہے وہاں پہ. کوئی چیز پراپر جو ہمیں ایک شہری بحیثیت پاکستان کے شہری ہونے کے ہمیں کچھ بھی اپنا حق کسی کو نہیں مل رہا. لیکن یہاں پہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ڈسٹرکٹ گانچھے سے عوامی نمائندہ ہر دور میں جو ہے وہ جی بی اسمبلی میں موجود رہا ہے, چاہے وہ ہم بات کریں جعفر صاحب کی, انجینئر اسماعیل صاحب کی, آمنہ انصاری صاحبہ بھی ایون جو ہے نا انہوں نے بھی اپنا کنٹریبیوشن دیا ہے, ایک اچھے اس پہ رہی ہیں. ابراہیم سنائی کی بات کریں تو نمائندے موجود ہونے کے باوجود بھی اگر یہ حال ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کیا حل ہے, پھر کیا ہونا چاہیے؟ اس میں تھوڑی بہت وہ عوام میں بھی چناؤ کے دن عوام میں بھی وہ تھوڑی بہت وہ ہوئی ہے, تھوڑی بہت کوتاہی ہوئی ہے. ہم نے ان بندوں کو چنا ہے عوام نے جو ہے نا وہاں جا کے بولنے کا شور, اس کو تو پتہ نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ مجھے چنا کیوں گیا ہے اور میرا کام کیا ہے اور میرے عوام کے لیے کیا کروں. وہ تو اپنے ایک وہ اپنے فیلڈ کو چھوڑ کے دوسرے جو ڈانس پروگرام وغیرہ میں ہیں وہاں پہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, نہ کہ اس کا کام ہے عوام کے جو مسئلے کو دیکھنا, بجلی کے حوالے سے, پانی کے حوالے سے, روزگار کے حوالے سے اور دوسرے جو مواقع ہیں روزگار کے, اس حوالے سے آگے جا کے بات کرنا ہے اور اس کے حل کے لیے اس کے وہ جو مواقع ہیں ان کو وہاں پہ ڈسٹرکٹ کے اندر لا کے لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنا ہے. نہ کہ اس کا کام یہ نہیں ہے ڈانس کرنا اور اپنے وہ یہ بھی کہتے ہوئے سننے میں آ رہے ہیں کہ بھائی یہ میرا وہ کرنا چاہیے. مطلب کیا ہے, کسی اور کو آپ وہ کر رہے ہیں, کسی اور کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ چیز ہونا چاہیے. آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ آپ کا کام ہے, جب عوام نے آپ کو ووٹ دے کے سلیکٹ کیا ہے تو عوامی جو بیسک ایشوز کو اس کو. یہ کس نے کہا, یہ ہم نے تو نہیں سنا آج تک. جی وہ بہت سے آپ فیس بک پہ دیکھیں ویڈیوز. نہیں, کس نے کہا, یہ کس کا اسٹیٹمنٹ ہے؟ جی ہے وہ اب میں کلیئر وہ جو نا نہیں کلیئر کرنا چاہیے, عوام کو پتہ چلے کہ کون ہے جو کہتا ہے کہ بھئی یہ کام ہونا چاہیے, ان کی اپنی ذمہ داری ہوتے ہوئے. ہاں وہ 14 اگست کی جو ویڈیو آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں واضح ہیں کہ بھئی آپ ہم یہ ہیلتھ سیکٹر پہ یہ جو ہے نا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیلتھ سیکٹر پہ یہ چیزیں ہونا چاہیے, ڈاکٹرز کا آنا چاہیے, بھئی وہ جو ہے نا یہ ایڈمنسٹریشن میں یہ چیزیں ہونا چاہیے. بھائی کس نے کرنا ہے, کون آ کے کرے گا؟ جس کو جو نمائندہ ہے عوامی ریپرزنٹیٹیوز ہے وہ جا کے اس نے خود کرنا ہے یہ مسئلے. اس نے وفاق میں جہاں بھی جا کے ان کے ایشوز کو حل. عوامی نمائندے کو چاہیے کہ عوامی نمائندگی بھی کرے. جی جی جی. اچھا, آپ نے کہا کہ ابھی عوام کو سلیکشن میں اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتے ہیں, ایک روایتی جو سیاست چلتی آ رہی ہے ابھی تک آئی تھنک وہی ہے ڈسٹرکٹ گانچھے میں. جی اس دفعہ چینج ہوئے, کافی چینج ہوا. اچھا, آپ بھی تو الیکشن میں اس بار آئے تھے, ہارنے کی وجہ کیا رہی؟ نہیں وہ ہار جیت تو مقدر کا حصہ ہے, وہ تو آپ کو پتہ ہے ہار جیت مقدر کا حصہ ہے. لیکن میرا یہ تھا کہ میں نے کوئی ایسی غلط نہ کوئی میں نے کسی سے بات کی, نہ ایگریمنٹ کیا,
نہ ووٹ کے حوالے سے میں نے جو ہے نا لوگوں کو جو ہے نا ایسی بات کی جس سے جو ہے نا وہ کوئی ایسی بات نہیں کہ میں فیئر ہو کے میں نے پولیٹکس کو اس لیے میں نے پولیٹکس کے اندر آیا ہوں کہ میں چاہتا ہوں جو بھی کام کرے خدا رسول کو حاضر ناظر جان کے کرے، تاکہ یہ جو موثر سیاست ہے وہ ختم ہو کے ایک نیا ویژنری طور پر نیا یوتھ کے اندر اصل جو سیاست کا محور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی تھی، اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں کی تھی اس حساب سے چلے اور صحیح معنوں میں سیاست ہو۔ اگر حقدار کو حق ملے، ہم یہی چاہتے ہیں جہاں پہ بھی حقداران ہیں ان کو حق ملے، اور جو کوتاہیاں پہلے ہوئے تھے ان کو ختم کرنے کے لیے میں پازیٹیو سیاست کی طرف آیا ہوں۔ انشاءاللہ عزیز میرا انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ وہاں جو کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی بغیر پڑے وہاں پہ نہ رہے، اور وہاں پہ جو چلیں یہ تو آپ کی اچھی انٹینشن ہے اپنے عوام کے، اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ عوام سٹل اس روایتی سیاست سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے؟ آپ نے کہا کہ ایک نیا ویژن لے کے یوتھ ینگ کو جو ہے نا آگے آنا چاہیے، آپ میدان میں آئے، پبلک نے ریجیکٹ کر دیا، اور اگین جو روایتی سیاست ہے ان کو جو ہے وہ سلیکٹ کیا، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ چیز ابھی برقرار رہے گی؟ شاید ہر چیز کا دیکھیں، ہر چیز ایک دم جو ہے نا کوئی وہ کہہ رہے تھے ایک دم کوئی بھی چیز نہیں ہوتا، ہر چیز کا جو ہے نا شروعات چھوٹے سے ہوتی ہے، چھوٹے لیول سے ہوتی ہے، اور اس کو چینج کرنے کے لیے اس کی ٹائم کی ریکوائرڈ ہوتی ہے، ٹائم ریکوائرڈ ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے۔ تو رفتہ رفتہ جو ہے نا لوگوں کی سینس ڈیولپڈ ہوں گے، لوگوں کو ہم اویئرنیس دیں گے، تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ جس مجھے پتہ ہے کہ انشاءاللہ آگے آنے والے وقتوں میں جو سیاسی وہ جو نا وہ حالات ہیں، وہ سرکمسٹانسز وہ چینج بھی ہوں گے، اور لوگ اچھے اور قابل لوگوں کو اور کام کرنے والے لوگوں کو انشاءاللہ وہ چوائس کریں گے اور ان کو چلیں اس کے لیے تو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے، اس سیکٹر کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا آپ یہ مانتے ہیں، آپ نے کہا کہ ڈسٹرکٹ گانچے میں عوامی مسائل کی ہم بات نہ ہی کریں تو بہتر ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن ہم ساتھ ہی ساتھ دیکھ رہے ہیں جب بلتستان میں کچھ اچھے کام ہوتے ہیں، فار ایگزامپل کوئی ٹیسٹ کی بات آتی ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی بات آتی ہے، اچھے لوگوں کے لسٹ کی بات آتی ہے، تو ڈائریکٹلی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ گانچے کی طرف موو ہوتے ہیں، سب سے زیادہ پڑھے لکھے بچے وہاں سے نکلتے ہیں، بہت سے معاملات میں اچھے آبزرورز وہاں سے نکلتے ہیں، ڈفرینٹ آئی ٹی کی فیلڈ کہہ لیں، باقی دیگر معاملات میں بچوں کا جب ذکر کیا تو وہ ڈسٹرکٹ گانچے سے نکلتے ہیں۔ اس کی وجہ آپ نہیں سمجھتے کہ ڈپارٹمنٹس میں کام تو ہوئے ہیں؟ اس میں یہ ہے وہی لوگ آگے آ جاتے ہیں جس کو احساس سے محرومی کا شکار ہوتے ہیں، تو وہی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بیسٹ سے بہتر کی وے میں نکلتے ہیں، وہ وہاں سے نکل کے اچھے جو ہے نا مستقبل کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، اور اس کے اندر جو جستجو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جو شہری میں ہوتے ہیں، جو آسائش اور آرام سے جو آرام طلب جو لوگ ہیں اس سے زیادہ وہ جس کو محرومی کا شکار ہوتا ہے وہ دوسرے کو دیکھتے ہیں تو اس کا اپنے اندر ایک جذبات آ جاتی ہے، ایک طاقت آ جاتی ہے، وہ رب العزت اس کو جو نا اس مقام تک لے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، میں یہ نہیں کہتا وہاں پہ لوگ بہت زیادہ ٹیلنٹ بھی ہیں، قابل بھی ہیں، اور ہر جو ہے نا سیکٹر پہ ہمارے لوگ ہیں، لیکن ہونا ہمیں یہ چاہیے ہم سب کو مل کے جو ہمارے وہاں کے جو محروم لوگ ہیں، جو پڑھائی نہیں کر پاتے، جو صحت کے حوالے سے ہیں، روزگار کے حوالے سے، ان کو بھی اپنے کندھے سے کندھا ملا کے چلائیں، تاکہ ہمارے اندر جو زیادتی ظلم جو ہیں، احساس محرومی ہیں، وہ ختم ہو، اور ایک معاشرے میں جب سب ساتھ چلیں گے تو خوشحال ہوں گے، وہاں پہ ترقیاتی کام ہوں گے، خوشحالی آئے گی۔ یہ کام کون کرے گا، کیسے پاسبل ہے؟ یہ کام یہ ہوگا جو ذمہ داران ہیں، مثال کے طور پر جس نے آگے آئے ہیں، اللہ نے اس کو استاد دی ہے، کل کو رب العزت ان کو پوچھیں گے بھی میں نے آپ کو پاور دیا، طاقت دی، پیسے دیا، لیکن آپ نے اپنے جو ارد گرد کے لوگوں کو کیا کیا، کیونکہ اس کی ذمہ داری رسپانسبلٹی ہے، ہم ان کے لیے اپنے سے جتنا بھی ساتھ کے مطابق اپنے سے ان کو شیئر دیں گے، ان کو کریں گے تھوڑی تھوڑی کر کے، قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتے ہیں، اسی طرح ہم تھوڑی بہت ان کے لیے بھی سوچیں گے، کریں گے، تو انشاءاللہ عزیز وہ قدور نہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا پورا معاشرہ ترقی کی راہ پہ جو ہے نا کامزن ہوں گے، اور یہ ایک چین نیٹ ورک بنے گے، اور وہ ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رہے گا۔ انشاءاللہ یہ تو اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی جتنے عوامی نمائندے رہے ہیں ڈسٹرکٹ گانچے میں سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر سب کو کمپیئر کیا جائے آپس میں تو سیاسی لیڈر کون ہے ان میں سے؟ سیاسی لیڈر تو میں سمجھتا ہوں ہم سیاسی لیڈر نے عوامی خدمتگار ہوتے ہیں، کیونکہ عوام نے اس لیے ان کو چنا جاتا ہے۔ اصل عوامی جو ہے نا خدمتگار کون تھا اب تک کے نمائندوں میں؟
اصل نمائندوں میں یہ تو عوام میں آپ بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کس نے اچھا کیا. آپ یہاں پہ یوتھ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں, اپنے حلقے کے لوگوں کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں, تو عوام کا پرسپیکٹو بتایا نا ہمیں. جی عوام کو یہ ہے نا, عوام ابھی پہلے جو چل رہا تھا, عوام کو جو ہے نا غلط جو راستے پر چلایا, وہ غلط جو ہے نا لوگوں کو جو ہے نا گائیڈ کی تھی. اب بھی عوام سمجھ گئے ہیں کہ ہم نے جو غلطی کیا تھا, کہاں سے ہوئے تھے, کن لوگوں نے, کن جو ہے نا جو ایجنٹ ہے انہوں نے جو نا عوام کو غلط راستے پہ چڑھایا تھا. اب سب کے واضح ہو گئے ہیں اس دفعہ. تو انشاءاللہ اگلی دفعہ عوام اسی کو ووٹ دیں گے جو ان کے بہتر مستقبل کے لیے سوچیں گے, ان کے بہتری کے لیے سوچیں گے. ان کو انشاءاللہ وہ اسمبلی میں لائیں گے اور انشاءاللہ کام بھی ہوگا اور ڈسٹرکٹ کی ترقی بھی اسی پہ. اچھا ایڈوکیٹ آصف صاحب, ابھی چونکہ عبدالحمید صاحب وزیر بلدیات ہیں, مشتاق صاحب وزیر واٹر اینڈ پاور ہے, اسماعیل صاحب اپوزیشن ممبر ہے, تو یہ تین اس وقت بڑے نمائندے آپ کے اپنے ڈسٹرکٹ سے ہیں. ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کی پارٹی آنے کے بعد جو ہے نا انہوں نے کتنا ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کیا ابھی تک, جتنا ٹینیور مکمل ہوا ہے ان کا؟ ڈیولپمنٹ تو وہ اگر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, پروجیکٹ کے حوالے سے دیکھا جائے تو زیرو اس میں ہیں, کیونکہ وہ لوگ ابھی سوچ یہ رہے ہیں کہ میں کروں کیا. ان کو یہ نہیں پتا کہ بھائی کس سیکٹر پہ کام ہونا ہے اور میرا کام کیا ہے. دوسرا یہ ہے گورنمنٹ ہے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے صوبے میں, تو کم سے کم جو پروجیکٹس ہیں تھوڑی بہت پہلے زمانے میں تو جو پروجیکٹس ہوتے تھے وہ دیکھنے کو عوام کو مل رہا ہوتا ہے. ابھی تو بجلی کے بارے میں لوگ رو رہے ہیں, احتجاج ہو رہا ہے, پانی کے حوالے سے اور زیادہ احتجاج میں ہے, روزگار کے حوالے سے تو ہے ہی احتجاج میں, چونکہ بیچارے سارے جو یانگسٹرس ہیں وہ بالکل بے روزگاری کے عالم میں ہیں. تو کوئی کام سرے سے ہوا ہی نہیں. باقی یہ ہے ان کا یہ کام ہو رہا ہے کہ بھائی جہاں پہ جو پروجیکٹس پہلے بن رہے ہیں اس پہ لیول لگانا ہی ہے. اس کے علاوہ کچھ آج تک 0% میں نہیں ہو رہا ہے. کوئی ڈانس پروگرام میں ہے, کوئی اپنے پبلسٹی کے پیچھے پڑا ہوا ہے, کوئی ایک دوسرے کے پیچھے, ایک دوسرے کے ٹانگ کھینچنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. حالانکہ ان سب کو مل کے ان کو یہ سوچنا چاہیے ہم نے جو عبدالحمید صاحب تو کہتے ہیں کہ ایکسپو پروگرام میں بڑی اچھی نمائندگی کر رہا ہوں اور اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے بڑا اچھا جو ہے نا چیزیں. تو عوام, جب آپ عوام میں بیٹھیں گے تو پتہ چل جاتا ہے کہ عوام کا ہے نا کام یہ ہوتی ہے, جب آپ کرنا نہیں, جب آپ کریں گے تو خود عوام بتائیں گے یہ کام ہوا ہے. اور ناظرین میں یہ بات بالکل سوری آئی انٹرپٹ یو, بٹ میں یہ بات ذکر یہاں پہ کرنا چاہوں گی. جب میرا وزٹ ہوا ڈسٹرکٹ گانچے میں اور میں نے جب فرسٹ ٹائم اپنا دیکھا تھا ڈسٹرکٹ گانچے, تو خوبصورتی ماشاءاللہ اتنا اچھا ویل سیٹل ایریا لگ رہا تھا, نیچرل ہر چیز, خوبصورتی بھرمار ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن وہ جب سڑکیں دیکھ رہے تھے تو سڑکوں کی حالت تو دل کر رہے تھے گاڑی سے اتر کے پیدل بھی نہ چلے, بیٹھ جائیں وہیں پر. ایسا ہی ہے نا. ہوٹلنگ سسٹم کی بات کریں تو اس کے اوپر بھی کوئی کام نہیں کیا گیا تھا. اسکولز اور کالجز کے سامنے سے ہم گزرے ہیں تو ان کے جو عمارات تھے وہ بھی بالکل جو ہے وہ ایسا لگ رہا تھا کہ ایک زلزلے کی دیر ہے اور پھر اس بلڈنگ میں گر جانا ہے. تو ایسے معاملات ہمیں خود جو ہے نا آبزرو کرنے کو ملے ایز اے میڈیا پرسن. پھر جب آپ کے نمائندوں سے سوال کرتے ہیں تو وہ تو بات کرتے ہیں کہ ہم دودھ اور شہد کی ندیاں بہا رہے ہیں وہاں پر. سب سے ہمیں یہ ہے جی افسوس سے المیہ یہ ہے وہاں پہ اسپیشلی ایجوکیشن سیکٹر جو ہے نا بہت دن بدن تنزلی کی طرف ہے. ہیلتھ سیکٹر تو آپ کو پتہ ہے روز بروز احتجاج کے اس میں ہے کیونکہ وہ بھی بیٹھ رہے ہیں. تیسری یہ ہے کہ ہمیں جو چاہیے کہ ذمہ داران جو بیچتے ہیں انتظامیہ میں اتنی نااہلی انتظامیہ کے, جو بھی جو ہے نا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے جس کو ضرورت نہیں ہوتی وہ جا کے ڈسٹرکٹ گانچے میں رکھا ہوا ہے. کوئی بھی کام نہ کرنے والے جو کچرے میں سمجھتا ہوں گانچے جو ہے نا کچرے کے ڈبے کی طرح یوز ہو رہے ہیں. ہمیں حالانکہ ہونا یہ تھے ذمہ داران کو, کیونکہ وہاں کی آبادی 1.5 لاکھ کی آبادی ہے. ایک ہی ہاسپٹل ہے, الٹرنیٹ کوئی ہاسپٹل نہیں ہے. ایک ہی ابھی تو یونیورسٹی کا تو کیمپس ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں یونیورسٹی کا کیمپس وہاں پہ ہونا چاہیے. ایک ہی ڈگری کالج ہے اور بیچارے فیمیلز کے لیے تو انٹر کالج ہے جس میں تو ٹیچر پڑھاتے ہیں لیکچررز کی جگہ پہ. اب ایسے حالات میں جو وہاں پہ ایسے حالات ہیں تو ہم یہ ہے ذمہ داران اور حکام سے کہتے ہیں جو جی بی کے ذمہ داران ہیں کہ جتنا ہو سکے ہمیں جو انسانی جو ایک شہری ہونے کے ناطے
ہمیں جو ہے جو آئینی حقوق ہیں، ہمیں جو بیسک، جو ہم یہ نہیں کہتے ہیں زیادہ نہیں مانگ رہے ہیں، جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں وہی جو بنیادی حقوق ہیں وہی دیا جائے تو مہربانی ہوگی، نہ کہ یہ بڑے بڑے باتیں کریں، یہ کریں وہ کریں. وہ تو خود نظر آ رہا ہے. ایک کام عوام میں آپ بیٹھیں گے، جب جائیں گے تو پتہ چلے گا، جہاں جس ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے، جس سیکٹر پہ جائیں گے وہ رو رہا ہوگا، وہاں پہ وہی ہوگا، وہ رو رہا ہوگا اور عوام کہہ رہے ہوں گے، اس پہ احتجاج کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ گانچے میں ابھی ایک عوامی لیڈر کو نکلنے کی ضرورت ہے؟ اور سب سے بڑی خامی ہی یہی ہے ابھی کہ کوئی عوامی لیڈر ابھی تک نہیں آیا جو مخلصانہ کام کرے. جی 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 وہاں پہ ضروری اس امر کی ہے، ایک تو جو عوام اس دفعہ چنے تو مخلص، کوئی بھی لیڈر ہو مخلص ہو، عوام کے لیے کام کرنے کے لیے، عوام کے احساسات اور جذبات کو سمجھ کے اور عوام کے دکھ درد کو سمجھ کے کام کرنے والے کسی بندے کو لائیں، تاکہ عوام کی جو محرومی ہے، مظلومی ہے، وہ ختم ہو جائے اور آگے جو نا صوبے کے ساتھ چلنے کی جو نا ان کے صوبے کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو اور صوبے کے ساتھ چلنے میں کندھے سے کندھا ملا کر چلنے کے لیے عوام کو لے کے جائے. تب جا کے وہاں کے جو حالات ہیں جو چینج بھی ہوگا اور خوشحالی بھی آئیں گی، ترقی بھی ہوگا. معاشرہ تب ترقی کریں گے جب اس کے ایجوکیشن سیکٹر بہتر ہوں. ترقی یافتہ ممالک آپ جہاں بھی دیکھیں، جب تعلیم ہی جو نا وہ معاشرے میں جو نا ترقی لائیں گے. تعلیم ہی ایسا بنیادی اکائی ہے جس سے تعلیم ہی ایسا چیز ہے جس سے جو نا پورا معاشرے کے اندر انقلاب بھی آ سکتا ہے. صحیح آپ کہتے ہیں کہ صرف تعلیم کے اوپر کام کریں تو بہت ہے، لیکن اس پہ اچھے سے کام کریں، ویژنری سوچ آئیں گے، تعلیم پہ کام کریں گے، تعلیمی لیول بہتر ہوگا جو لوگوں کے جو. تو لاسٹ میں کیا میسج دیتے ہیں عوام کے لیے، یوتھ کے لیے، اور جو ابھی عوامی نمائندے آپ کے اپنے حلقے میں موجود ہیں ان کے لیے کیا پیغام دیتے ہیں؟ میں تو یہی کہوں گا کہ جتنا ہو سکے ابھی بھی وقت ہے، جب پانی سر سے گزر جائے گی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جو عوام کے لیے جو ہم نے زبان دی ہے کام کرنے کا، ہم سوچ رہے ہیں اسی حساب سے عوام کی توقعات کے مطابق کام کریں. ہم سب مل کے کام کریں، ہم یہ کہتے ہیں مل کے کام کریں اور لوگوں کے جو نا جو مسئلے مسائل کو حل کی طرف لے جائیں، بلکہ اور زیادہ پیچیدہ نہ کریں. جو ہمارے اوپر ذمہ داری، جو لائبلٹیز ہے، اس کو بہتر انداز میں آگے تک لے جانے کی کوشش کریں. اور عوام اور جو اسپیشلی یوتھ ہیں، یوتھ سے میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ پڑھیں، دن رات ہو کے پڑھیں اور اپنے قوم ملت کے لیے، اپنے علاقے کے بارے میں سوچیں اور ایک جذبہ رہ کے پڑھیں اور آگے کندھے سے کندھے ملا کر چلیں گے تو انشاءاللہ عزیز وہ وقت دور نہیں کہ مستقبل انشاءاللہ ہمارا خوشحال ہوں گے اور پرامن ہوں گے اور ہم لوگ انشاءاللہ وفاق کے ساتھ چلنے کی، ہم جو صوبہ ہیں، جو ہمارے ڈسٹرکٹ ہیں، انشاءاللہ صوبے کے ساتھ چلنے کا جو ہمت پیدا ہو اور چل سکے انشاءاللہ. جی ضرور، بڑی اچھی سوچ اینڈ تھینک یو سو مچ فار جوائن اس. اور ناظرین، ڈسٹرکٹ گانچے کے حوالے سے میں بتاتی چلوں، بلکہ ایڈوکیٹ آصف صاحب نے بہت سی باتوں کی طرف اشارہ کیا، مین جو عوامی نمائندوں کی نااہلی کے اوپر بات کی. اس کے علاوہ جن 2 فیکٹرز کے اوپر کام ہونا چاہیے، اکثر میں اپنے پروگرام میں کہتی ہوں اور میری یہ ریکویسٹ رہتی ہے ہمارے اعلیٰ جو سیٹوں پر فائز ہیں کہ صرف ہیلتھ اور ایجوکیشن سیکٹر کو فوکس کریں، ان کے اوپر کام کریں. 5 کاموں کے اعلانات کی بجائے 2 کام کر کے دکھا دیں، دیٹس انف فار دی پبلک. اور اس کے علاوہ یوتھ کو جو ہے نا اویئرنیس کی طرف لانے کی ضرورت ہے. ڈسٹرکٹ گانچے میرا پسندیدہ ڈسٹرکٹ ہے پورے بلتستان ریجن میں. ایز یو آل نو آئی بلانگ ٹو اسکردو، بٹ پھر بھی ڈسٹرکٹ گانچے کے لوگ جتنے محبت پرست ہیں، اخلاق پرست، بہت ہی زیادہ اخلاق آپ کو دیکھنے کو ملے گا. وہاں پہ جو ان کا ٹرسٹ لیول ہے، ایک دوسرے کے اوپر مہمان نوازی کی بات کریں، نیچرل بیوٹی کی بات کریں، ہر طرح سے مالا مال ہیں. لیکن ایک چیز میں پیچھے ہیں، وہ اگر ہم اس کی بات کریں تو فیسلٹیز کی. یقیناً فیسلٹیز کا وہاں پر جو ہے اس طریقے سے انٹریکشن نہیں ہے. عوامی نمائندوں کی نااہلی قرار دیں یا پھر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ گانچے کے عوام کی اپنی لاشعوری اگر ہم کہیں تو بہت سی باتیں اس میں آ جاتی ہیں. پھر بھی ناظرین، ڈسٹرکٹ گانچے کے اوپر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے. 3 عوامی نمائندے اس وقت اسمبلی میں موجود ہیں. وزیر بلدیات جو ہے اس وقت ایکسپو پروگرام میں جو ہے وہ اپنی چیزیں وغیرہ وہاں پر دکھا رہے ہیں، جبکہ حلقے میں ہونا چاہیے. اور مشتاق صاحب کا بھی ذکر کیا، انجینئر اسماعیل صاحب کا بھی ذکر کیا. تو یہ چاہیے کہ حلقوں میں بیٹھ کر بھی کام کیا جائے. وقت بڑا کم ہوتا ہے، محدود ہوتا ہے، گزرتے وقت پتہ نہیں لگتا. تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.